बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया। आज हम मौलाना साहब के दर पे आए थे, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, हमारी मेहमान नवाज़ी की, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे यहाँ आने का मकसद सूबाई हकूक़, जितने भी हमारे सूबे के मसाइल हैं उनके बारे में तफसीली बातचीत करना, उन पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करना, ये हमारा मकसद था। इन सूबाई हकूक़ में सबसे पहले हमारा NFC का जो शेयर है, जो मुसलसल 8 सालों से खैबर पख्तूनख्वा के साथ वफाक सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है, और जो NFC शेयर हर साल तकसीम होता है वो गैर आइनी है, क्योंकि आइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि NFC का शेयर वो 4 सूबों में तकसीम होगा। 2018 में जब 25वीं आइनी तरमीम आई तो उसके बाद हमारा जो साबका फाटा है वो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हुआ। तकरीबन ये 60 लाख से ज़्यादा आबादी है जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज हुई। आज जो हक लाहौर के शहरी को मिल रहा है, क्वेटा के शहरी को मिल रहा है, कराची के शहरी को मिल रहा है और पाकिस्तान के हर ज़िले के शहरी को मिल रहा है, हमारे मर्ज अज़ला के शहरी को वो हक नहीं मिल रहा। उसका वो हक तमाम सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अलावा आपस में तकसीम कर रहे हैं और हमें वो शेयर नहीं दे रहे। तो इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर भी आए थे, उससे भी मेरी बात हुई और ये मुद्दा मैंने उसके सामने भी रखा कि आपका NFC शेयर जो है वो कल अदम हो चुका है और इसको जो है अभी अपडेट होना चाहिए या 11th NFC आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो मुसलसल गंदम को रोका जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से, उस पर बातचीत हुई। ये आर्टिकल 151 की कुल्ली खिलाफ वर्जी है, ये गैर आइनी काम हो रहा है जो हमारे गंदम को रोका जा रहा है। इस पर भी मौलाना साहब के साथ हमारी इत्तेफाक राय हुई है कि ये नहीं होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो है हम मुश्तरक आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा जो गैस की बंदिश है, आर्टिकल 158 आइन का वो साफ साफ कहता है कि जो सूबा भी गैस प्रोड्यूस करता है उस सूबे का हक है कि वो ये गैस पहले ख़ुद इस्तेमाल करे, जब इससे इजाफी हो तो वो बाकी पाकिस्तान में दे। हमारा सूबा 500 MMCFD गैस प्रोड्यूस करता है और हमारी कंजम्पशन सिर्फ जो है 150 MMCFD है। बाकी जो 350 MMCFD है ये पूरे पाकिस्तान में हम दे रहे हैं, लेकिन वफाक की तरफ से गैस की बंदिश ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है जो मुसलसल हो रहा है। इस पर भी हमारी इत्तेफाक राय हुई है। बाकी जो हमारे कबायली अज़ला के मसाइल हैं उन पर भी हमारी तफसीली बातचीत हुई, लेकिन मैं आगे चाहता हूँ कि मौलाना साहब जो हैं इसको आगे लेकर जाएं और बात करें। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर जनाब वज़ीर आला साहब का और उनके वक्त का खैर मक़दम करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे जमीयत के इस मरकज़ को इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने जिन नुकात की बात की है, मेरे ख़्याल में शायद गुफ्तगू लंबी होने के खौफ से उन्होंने मुख्तसर करके बात की है। बहुत से नुकात पर इत्तेफाक राय है। NFC अवार्ड एक खालिसन एक आइनी हक़ है चीज़ों का, और जिसमें इजाफ़ा तो हो सकता है लेकिन कमी नहीं की जा सकती। ये एक सूबाई हक़ है
جو پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے، اس پر قسم قسم کا کوئی ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ صوبائی حقوق، صوبائی خود مختاری یہ تمام صوبوں کو یقینی بنانا چاہیے، اور ہر صوبے کے عوام اپنے مسائل کے خود مالک ہیں۔ کوئی وفاق یا وفاق کے کسی سطح کا کوئی طاقتور ادارہ وہ صوبے کے عوام کے وسائل پر قبضہ کر لیں، اس کو اپنے قبضے میں لے لیں اور صوبے کے عوام کو اس کے مفادات سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر ہمارا اتفاق ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت وہ صوبے کے اس حق کے لیے اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کرے گی۔ صوبے کا امن و امان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کے امن و امان کی صورتحال بہت ہی مخدوش ہے، خاص طور پر جنوبی اضلاع میں جیسے حکومتی ریٹ تک ختم ہو گئی ہو، اور عام آدمی وہ مسلح گروہوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، اس کے عوامل کا کیا جائزہ لیا جائے تاکہ ان کے عوامل کا خاتمہ ہو اور ہم صوبے میں امن و قرار کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ہم نے ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے کہ وفاق کی سطح پر دینی مدارس کے رجسٹریشن کا قانون پاس ہو چکا ہے، صوبے میں اس قانون کو منوان اسمبلی سے پاس کرایا جائے اور اس پر عمل درآمد ہو جس طرح کے قانون کہتا ہے۔ ہمارے جو قبائل ہیں جسے ہم فاٹا کے علاقے سے تعبیر کرتے ہیں، ہم نے فاٹا کو صوبے میں ضم کیا، لیکن عملاً اب تک وہ ضم نہیں ہو سکا ہے۔ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، مشکلات میں کمی نہیں ہوئی۔ ان کے جو واجبات تھے وہ شاید اب تک بھی ہم پورے نہیں کر سکے ہیں۔ 2017 میں یہ فاٹا مرج ہوا تھا، آج 2026 ہے، اور اس کے باوجود وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ وہاں جو قوموں کی ملکیت زمینیں تھیں یا علاقے تھے یا پہاڑ تھے یا صحرائے تھے، ابھی تک اس کو بندوبستی علاقے کے طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکا ہے۔ نہ وہاں پٹواری جا سکتا ہے، نہ وہاں قانون گو جا سکتا ہے، نہ وہاں تحصیلدار جا سکتا ہے۔ اور ہمارے بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو، اس کے پہاڑوں میں، صحراؤں میں جو معدنی ذخائر ہیں اس کو قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ طاقتور قوتیں وہاں پر کھدائیاں کر رہی ہیں اور ہمارے صوبے کے غریب لوگوں کی ملکیت اس کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ریاست وہ ان معدنی ذخائر کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ وہاں کے عوام اور عام آدمی وہاں کے بچوں کے حقوق کو غصب کر دیں اور ان کو محروم کر دیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری سوچ ایک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے غریب صوبوں کے غریب بچوں کے وسائل کو ان کے حق میں استعمال کر سکیں اور ان کے منافع ہم ان کو دلا سکیں۔
اسی طریقے سے جیسے کہ چیف منسٹر صاحب نے ذکر بھی کیا کہ پنجاب سے گندم کی جو ترسیل ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے اور وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کسی زمانے میں جب میاں شہباز شریف صاحب صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے تو یہ اس زمانے سے وتیرہ چلا آ رہا، لیکن جب ہم ان سے شکایت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اجازت دے دیں گے، لیکن یہ گندم جب آپ کے صوبے میں جائے گا تو پھر افغانستان سے مغل ہوگا، افغانستان سے مغل ہوگا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے لوگ پنجاب جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کٹائی میں شریک ہوتے ہیں، برداشت میں شریک ہوتے ہیں، اپنی مزدوری لے کر واپس آتے ہیں، آپ کس طرح ان کی مزدوری جو ہے ان کے گھر تک آنے میں رکاوٹ کر سکتے ہیں؟ اور آج ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ ہی نے تو سرحد بند کی ہوئی ہے۔ جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد ہی بند ہے تو پھر سمجھنے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ تو اس صورتحال میں بھی ہمارے صوبے کے عوام کے لیے گندم کی بندش جو ہے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہاں کے غریب لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ کل جی بی میں گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں، میں ابھی اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں سے جو ہمیں انیشیل اطلاعات موصول ہوئی ہیں تو اس حوالے سے ہمارا اس پر اتفاق ہے کہ ہم جی بی الیکشن کو مسترد کریں۔ تو یہ کچھ مولانا صاحب نکات تھے جس پر بات ہوئی۔ آپ کے ہاں آپ کے گھر پر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی وفود جاتے رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ کی ملاقاتیں ان سے ہوتی رہی ہیں، اسد کیسر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور اس سارے سلسلے پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھی بڑی نظریں ہوا کرتی تھیں، اور تاثر یہ تھا کہ آپ نے کبھی پکڑائی نہیں دی۔ آج لگ رہا ہے کہ آپ نے تھوڑی بہت پکڑائی دی ہے۔ ہم زندہ رہیں گے تو این ایف سی بھی ہوگا اور وفود بھی ہوں گے۔ یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے، اس پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، اور میرے خیال میں یہی حق پی ٹی آئی کو بھی ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ وفاق میں ان تمام معاملات پر تمام پارٹیوں کو انگیج کیا جائے، چاہے اس کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق حکومت کے ساتھ ہو۔ ہم گورنمنٹ کی پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کرنا چاہیں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ صوبائی حکومت بھی یہاں پر تمام پارٹیوں کو انگیج کرے، تاکہ صوبے کے حقوق کے لیے یا ملک کے مفادات کے لیے ہمارا ایک کنسنسس ہو، اجماع ہو، اور اس پر حکومت اور اپوزیشن کی سیاست ہمیں نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ملک کی سیاست کرنی ہے، اور ہم نے صوبے کی سیاست کرنی ہے، تاکہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو میرے صوبے کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہم مل کر کام کر سکیں، اور وفاق کی سطح پر ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ رابطہ کر کے یہ امور جو ہمارے ملک کے ہیں اور جس کو آج متنازع بنایا جا رہا ہے اس پر ہم یکجہتی پیدا کرنے کی ایک کوشش تو کریں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جن امور پر آپ دونوں جماعتوں کا یا حکومت کا اتفاق ہوا ہے اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ اگر پارلیمنٹ کی سطح پر ہوگا، پارلیمنٹ کی سطح پر ہوگا، دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا، اور کیا دونوں جماعتیں سڑکوں پر آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم جب بسم اللہ سے بات شروع کرتے ہیں تو آپ والناس پہ کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ تو سفر کرنے دیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ تو اور ابھی ہم سورۃ فاتحہ میں کھڑے ہیں۔ خیر، بہرحال اس حوالے سے یہ اچھی ابتدا ہے، ایک اچھا ماحول ہے، ہمیں اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے اور مزید بہتریاں ملک کی سیاست میں پیدا کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ مولانا صاحب کیا کہیں گے، بجٹ پہلے 10 تاریخ کو 12 تاریخ کو وفاقی حکومت آگے لے کے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اختلافات چل رہے ہیں بجٹ کے معاملے سے، کیا پارلیمنٹ مطلب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پہلے ہم سن رہے تھے 1 جون کو پیش ہو رہا ہے، پھر ہم سن رہے تھے 5 کو پیش ہو رہا ہے، پھر ہم سن رہے تھے 10 کو پیش ہو رہا ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں 12 کو پیش ہو رہا ہے۔ اب اس میں حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں اس کا ہمیں اطلاع نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ تو ہے۔
चीफ साहब ये बताएं कि एक तो ये जो बजट के सूबाई बजट के हवाले से कंफ्यूजन है, क्या आप बजट पेश करेंगे या खान साहब की रिहाई से मशरूत करेंगे? एक अहम नुक्ता मौलाना साहब ने यहाँ पर जिक्र किया कि इत्तेफाक हुआ है दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कानून साजी। क्या आप सूबाई असम्बली में ये बिल लाएंगे और कानून साजी करेंगे? देखें, सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल हम कानून साजी के लिए बिल भी लाएंगे और इंशाल्लाह उसको सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात जो आपने की है कि देखें ये बजट जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफ़ा जो है इमरान खान साहब को वोट दिया है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम डिमांड करें कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है तो कम से कम बजट उनके सामने पेश किया जाए, उनसे मुशावरत की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने बजट बनाया है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, तो हम ये भरपूर डिमांड पहले भी करते आ रहे हैं और इसके बाद भी करेंगे कि हम इमरान खान साहब के सामने ये पेश करेंगे इंशाअल्लाह।